अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर अमीन है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फैमिली फिजिशियन, सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट भी। सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम बात करते हैं मखसूस मर्दाना अमराज के मुताल्लिक। इसमें शामिल मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो जिस्म में तब्दीली रूनुमा होती हैं उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और फिर इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद बात होगी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन। बेसिकली सबसे पहले तो समझने वाली बात यह कि बांझपन होता क्या है। बांझपन हम उसे कहते हैं कि जब एक न्यूली मैरिड कपल को 1 साल गुजर जाए एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी वो बच्चा पैदा ना कर सके, तो फिर हम उसको कहते हैं एज बांझपन। मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज़ हों मियाँ बीवी में से, या मेल को होंगे या फीमेल को होंगे। तो अब जो रिकमेंडेशन यही कहती हैं, वैसे भी पहले भी यही होता है कि हम सबसे पहले मेल को डायग्नोज़ करते हैं और मेल को डायग्नोज़ करने के लिए बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है। तो मेरी काइंडली आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस टेस्ट को करवाने के लिए आप हेजिटेशन फील ना करें और इसको सबसे पहले करवाएं। और हम एक टेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं करते, कम से कम एटलीस्ट हमारे पास 2 से 3 टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद फिर हम फाइनल डायग्नोज तक पहुंच पाते हैं। सीमन बेसिकली मर्द के लिए एक टेस्ट होता है जो कि बड़ा सिंपल टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है, उसको हम करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम फैसला करते हैं कि आया हमने इसका फर्दर टेस्ट करना है, पिट्यूटरी मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड का टेस्ट करना है या उसकी हमने अल्ट्रासाउंड करवानी है। ये चीज़ें भी फर्दर देखी जाती है, लेकिन जो मेन टेस्ट है उसके बाद ये चीज़ें फाइनल होती हैं। तो जब हमारे पास कोई भी रिपोर्ट आती है सीमन टेस्ट की, तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि कुछ लोगों का जो सीमन की टेस्ट की रिपोर्ट होती है उसमें स्पर्म काउंट 15 मिलियन से नीचे हो तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर बिल्कुल भी काउंट नील हो, काउंट बिल्कुल भी ना हो स्पर्म, तो उसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट अब है और बड़े अच्छे इसके सक्सेसफुल रेट भी हैं। ओलिगोस्पर्मिया में हम क्या करते हैं, अगर तो स्पर्म काउंट 15 मिलियन से नीचे है तो फिर हम पेशेंट को कुछ मेडिकेशन देते हैं, हार्मोनल और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, तो उससे वो कंसीव कर लेता है ईज़िली। अगर 10 मिलियन से नीचे हो इन केस, तो फिर हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लोगों को आ रहे हैं। और अगर काउंट बिल्कुल भी ना हो, अगर बिल्कुल ओलिगोस्पर्मिया हो, स्पर्म होता ये है कि स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन वो इतने नहीं होते कि वो स्पर्म बाहर आ सके, तो फिर हम टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को निकालते हैं और उसको फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर उसको फर्टिलाइज करते हैं एग के साथ मिला के। मेल इनफर्टिलिटी की जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले जो है लाइफस्टाइल। उसमें हमारे पास आता है कि एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव टबैको इनटेक, मेडिकेशंस और एक्सेसिव एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ करना, जो कि हम आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रही है। किसी को क्रोनिक इलनेस हो, कोई मेडिकेशन ले रहा हो पर लॉन्ग टाइम के लिए, उसमें भी क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने के अमल में मुश्किलात पेश आती हैं, स्पर्म प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता या उतनी तादाद में नहीं बन पाते। कुछ ट्रॉमा हो जाते हैं बचपन से, कोई सर्जरीज हो जाती हैं, उस केस में ब्लॉकेज हो जाती है वेसल्स की, नालियों की, तो उसमें फिर प्रॉपर तरीके से स्पर्म प्रोडक्शन
ہوتی ہے, سم ٹائم آگے نہیں آ پاتی, تو اس کو پھر ہم فردر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ایشوز کہاں کہاں آ رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سیمن ٹیسٹ کے بارے میں, تو سیمن ٹیسٹ میری کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی لیب سے کروائیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پروٹوکول کو فالو کرتی ہو, 2010 کرائٹیریے کو. میرے پاس بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کی رپورٹس ہوتی ہیں لیکن وہ جو لیبز ہیں وہ فالو کر رہی ہوتی ہیں اولڈ کرائٹیریے کو. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک نیو 2010 میں ہمیں کرائٹیریا دیا تھا, اس کے مطابق ہم سیمن کو انالیسس کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے کیا ہیں بیسیکلی, اس میں ہم دیکھتے ہیں سپرم کاؤنٹ جو کہ 15 ملین پر ml ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو پھر اس میں فال کرے گا بانجھ پن میں. پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں پروگریسو موٹیلٹی جو کہ 32% تک ہونی چاہیے سپرم کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, 32 سے اگر نیچے ہے تو پھر ہم اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. پھر ہے مورفالوجی کہ سپرم کی شیپ کیسی ہے, اس کا ہیڈ کیسا ہے, اس کی نیک کیسی ہے, اس کی ٹیل کیسی ہے. تو یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. اچھا, اب میں بات کروں گا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میل انفرٹیلٹی کی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں سیمن ٹیسٹ کے بعد, کچھ اور رپورٹس کرواتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن بھی شامل ہے, اینٹی آکسیڈنٹ اس میں ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو, کچھ ہارمونل تھراپی کرتے ہیں پیشنٹ کی. سم ٹائم کیا ہوتا ہے مائنر سی بلاکیج ہوتی ہے تو اس کو اوپن کر کے بلاکیج کو کھول دیا جاتا ہے, جس سے وہ بڑا ایزیلی بندہ فرٹائل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, کسی بھی کپل کو, مرد کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن بیسیکلی اس کو جب ہم کہتے ہیں تو اس میں عضو تناسل کی کمزوری کا آتا ہے. اس میں جو مین کازز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں, الکوہل انٹیک کرتے ہیں, کچھ میڈیکیشن ہیں SSRI ہیں جو کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو لے کر آتی ہیں. کرونک النیس ہیں جس میں مین آتی ہے ڈائبٹیز میلائٹس جو کہ بہت زیادہ, جس سے کیا ہوتا ہے کہ نسیں کمزور ہو جاتی ہیں. نسیں کمزور ہونے سے بھی اریکٹائل ڈسفنکشن بہت کامن ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو بہت زیادہ کامن ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے ہائپر ٹینشن. ہائپر ٹینشن سے بھی اریکٹائل ڈسفنکشن بہت کامن ہے, کیونکہ ہائپر ٹینشن سے جو ویسلز ہوتی ہیں اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ویسلز ہارڈ ہو جاتی ہیں اور پراپر طریقے سے ڈائلیٹ نہیں ہو پاتی. رزلٹ کیا ہوتا ہے, پراپر فلو نہیں ہوتا بلڈ کا. جب فلو نہیں ہوگا تو اریکشن پراپر طریقے سے نہیں ہو پائے گی. جہاں تک بات ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, تو ٹریٹمنٹ کی آپشن ہمارے پاس اس میں کافی زیادہ ہیں. کچھ میڈیکیشنز ہیں جس میں ہم دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم انجیکشن بھی لگاتے ہیں, انجیکشن لیپروسٹاڈیل لگاتے ہیں. یہ ڈائگنوز کے لیے بھی کام آتا ہے اور ایز اے ٹریٹمنٹ بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آج کل نئی ریسرچ چل رہی ہے, اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, وہ PRP, پلازما رچ پلیٹلیٹس. یہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں, اسی کا بلڈ لے کے اسی میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ موسٹلی زیادہ اس کے بینیفٹ وہاں پہ ہیں جس بندے کو شوگر کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہوں اریکٹائل ڈسفنکشن کے. تو اس میں جب ہم یہ پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. پھر ایک ہم اور اس کے علاوہ ایک جدید جو سی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ہے ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو تھراپی, اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. تو ہم ان سب چیزوں کو ملا کے سب سے پہلے تو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہیں. اس وجوہات کو پکڑ کے اس کو پھر لے کے چلتے ہیں. جب ہم اس کی روٹ کو ہم پکڑتے ہیں تو پھر ہمارا ٹریٹمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹریٹمنٹ, اب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر بندے کے اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجوہات ڈیفرنٹ ہیں. جب وجوہات ڈیفرنٹ ہوں گی پھر علاج بھی ڈیفرنٹ ہوگا. تو لہٰذا کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن پہ نہ جائیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کا ڈائگنوز پراپر طریقے سے کر کے آپ کو پراپر ٹھیک کرے. فار اے شارٹ ٹائم کے لیے نہیں, فار اے پرولونگ ٹائم کے لیے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے.
جب ہم بات کرتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن کے بارے میں تو اس میں بہت سے لوگوں کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں، اپنی تھیوریز ہیں، تو لیکن جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ایجیکولیشن ہے اگر پینیٹریشن کے بعد 1 منٹ تک ہے تو اس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن نہیں کہیں گے، اس سے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہے 1 منٹ سے کم تو پھر وہ اس میں فال کرے گا. تو جو موسٹ کامن کاز دیکھی گئی ہے وہ سائیکولوجیکل دیکھی گئی ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، سٹریس میں آ کے بہت سے ہمارے لوگ پری میچور ایجیکولیشن میں فال کر جاتے ہیں. بیسیکلی ایک ریدم ہوتا ہے، ہم نے اس ریدم کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. اس ریدم کو ہم سم ٹائم سیٹ کرتے ہیں تھرو کاؤنسلنگ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ موسٹ کامن جو کاز ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، تو کاؤنسلنگ سے بہت سے لوگ بہتر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ میڈیکیشن ہم دیتے ہیں، اس میں ہم کچھ میڈیکیشن دے کے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے سٹریس والا اس سے ہم اس کو نکال کے میڈیکیشن کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کا ریدم بن جاتا ہے. ہمارا جو مین ایم ہوتا ہے وہ ہے ریدم کو ڈیولپ کرنا. جیسے وہ ریدم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ ایٹومیٹیکلی آپ کی جو ٹائمنگ ہے، جو پری میچور ایجیکولیشن کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ اس میں خدشات ہے، کتنی ہونی چاہیے، کتنا ٹائم ہونا چاہیے. تو یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ریدم ہوتا ہے. تو اس میں موسٹ کامن جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، تو لہٰذا اس کو ٹریٹ کیا جائے تھرو کاؤنسلنگ. اگر اس کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکے تو پھر کچھ میڈیکیشن ہے. اس میڈیکیشن کے لینے کے نقصانات ایز سچ نہیں ہیں اگر آپ پراپر ڈاکٹر سے رجوع کر کے لیں گے. میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں، خود یوز نہ کریں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو کھل کے بات کریں، چونکہ اب ہر چیز کا مسائل کا حل ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہے. تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جن لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور کھل کے ان سے اپنے معاملہ ڈسکس کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکیں. میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں، میاں بیوی بھی آتے ہیں اور بہت سے لڑکے خود بھی آتے ہیں میرے پاس شادی کے مہینے بعد، 2 مہینے کے بعد، کہ سر بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو گھر والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی خوشخبری سنائیں. یہی حالات لڑکی کی طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن لڑکی والوں پہ زیادہ پریشر ڈالتے ہیں گھر والے. ہوتا یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کا وقت دینا چاہیے نیولی کپل کو. 1 سال کے اندر اگر دونوں میاں بیوی میں ازدواجی تعلقات خوشگوار ہونے کے باوجود بچہ پیدا نہ ہو تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اگر ہم پہلے مہینے میں ہی سٹریس ڈالنا شروع کر دیں گے دونوں میاں بیوی کے اندر تو پھر کیا ہوگا، وہ سٹریس بڑھتا جائے گا اور اس سٹریس کی وجہ سے ان کی جو سیکشول لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور پھر وہ ڈیفرنٹ سورسز کو ٹچ کریں گے. پاسبلٹی ہے وہ دونوں ٹھیک ہوں، لیکن جب وہ ڈیفرنٹ سورسز کو ٹچ کریں گے ود آؤٹ اینی میڈیسن یوز کریں گے یا پراپر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر وہ اس کے اپوزٹ ایفیکٹ آ سکتے ہیں. تو لہٰذا کائنڈلی ریکویسٹ ہے آپ سے، دونوں میاں بیوی کو کم از کم 1 سال کا ٹائم دینا چاہیے. اگر کوئی ایشو ہے میل کے اندر جیسے کہ ریکٹائل ڈسفنکشن ہے، پری میچور ایجیکولیشن ہے، تو وہ فوراً آئے، اپنا آ کے علاج کروائے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ آرام سے 1 سال کا ٹائم لے اور اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں آپ سب دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنی پرابلم شیئر کریں، مکمل طور پہ اسے ڈسکس کریں تاکہ بہتر طریقے سے آپ کا علاج ہو سکے.